जाफर एक्सप्रेस पे होने वाले हमले के हवाले से मैं बात करूंगा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और दुनिया के बड़े वाक़यात में से एक वाक़या है, और इसमें जो इंसानी जानें गई हैं उस पर पूरी पाकिस्तानी कौम भी गमज़दा है और पूरी दुनिया ने उसको कंडेम्ड भी किया है। वो अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा से लेके, अमेरिका से लेके, यूरोपीय यूनियन से लेके और पाकिस्तान के भी तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं, उन सब ने इस दहशतगर्दी के अमल को बुरा भी जाना है और उसको मजम्मत भी की है। इसमें जो इंसानी जानें गई हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप कहें कि जी किसी को इतनी कंपनसेशन देने से उसकी तशफ़ी हो जाएगी, तो ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इंसानी जान की कोई कीमत होती नहीं है। ये जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान के अंदर जारी है या पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप देखें कराची में भी तो अटैक होता है, ब्लास्ट होता है, केपीके के अंदर भी होता है, इवन पंजाब के अंदर भी होते हैं। ये एक ऐसी मंसूबा साजी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो कि पूरी एक मंसूबा बंदी के तहत हमारे वो लोग जो फैसिलिटेटर का किरदार, मैं अपने लोगों को फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते हैं, अगर वो अदा ना करे तो शायद दुश्मन को इस मुल्क के अंदर एक सिंगल ब्लास्ट करने की भी तौफीक ना हो, क्योंकि दुश्मन को मालूम है कि हम कन्वेंशन वार के जरिए पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और ये सारी दुनिया को पता है, और मुसलमानों में हम वाहिद हैं, और वैसे हम 7वीं या 6ठी जो है वो एटमी ताकत है। इस बुनियाद के ऊपर कभी उसने फ़िरका वारियत की बुनियाद के ऊपर, कभी सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर, कभी लासानियत की बुनियाद के ऊपर, और कभी महरूमियों को बहाना बनाकर उस बुनियाद के ऊपर इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को, इंतशार को, अफरा तफरी को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। ये भी उसी का एक शाखसाना है। आप देखिए कि मासूम बच्चे, औरतें, जवान जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए घर जा रहे हैं या अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं, उन पे वो हमलावर होते हैं नहत्तों के ऊपर और उनको शहीद किया जाता है। इसमें मैं अपनी फोर्सेस को, लॉ इन्फोर्समेंट, जितनी भी हमारी फोर्सेस, एफसी हो, फौज हो, पाकिस्तान रेलवे हो, इन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये खराज तहसीन मैं अकेला पेश नहीं कर रहा, पूरी पाकिस्तानी कौम पेश कर रही है, और दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि जो रिस्पॉन्ड टाइम था वो ज़्यादा था, कम था, उसमें क्या खराबियाँ थीं, उसको छोड़ते हुए जब वो पहुँचते हैं और जिस तरीके से वहाँ पे सुसाइडर को उन्होंने काबू किया, उस दौरान एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, एक भी डेथ नहीं होती, एक भी शहादत नहीं होती। ये अब दुनिया स्टडी करेगी कि ये प्रोफेशनलिज्म की एक इंतहा थी, मेराज थी। और मैं अपने उन कमांडोज को, अपने उन फौजी जवानों को सलूट पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने कम से कम, मैं समझता हूँ कि ये 26-27 की फिगर भी जो है ये बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है। एक जान की कीमत जो है वो बहुत बड़ी है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक जान की कीमत कोई कीमत ही नहीं है। जैसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं ना जी, कि फलां जो है वो अपने प्लॉट्स की खातर, पैसों की खातर वो अपनी जान देते हैं। तो क्या, मैं पहले भी ऐलान कर चुका हूँ, आपके मीडिया के जरिए भी ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी मर्जी का उसको प्लॉट दूंगा, लाहौर में डीएचए में लेना चाहे, वो पिंडी के डीएचए में लेना चाहे, किसी जगह लेना चाहे, वो अपना वो बच्चा मुझे दे दें शहादत के लिए, जो जब सबसे खूबसूरत भी हो और फिजिकली सबसे ज़्यादा फिट भी हो। कोई नहीं देगा, कोई अरबों में नहीं देगा, कोई खरबों में नहीं देगा। तो इसलिए जानों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन हमारे वो कमांडर्स, जिसे ज़रार कंपनी के कमांडोज कहते हैं, उन्होंने अपने लोगों की जानें बचाई और इस चीज़ की परवाह किए बगैर, और कम से कम उन्होंने समझा। मैं खुद और हमारे बहुत सारे लोग जब रात गए तक हम एक दूसरे के साथ राब्ते में थे, तो हमारे ज़हनों में था कि अगर 2 भी फट जाते हैं, 3 भी फट जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ, उसकी ज़ात के करम के बगैर कुछ भी नहीं होता, और हम एक बहुत बड़े नुकसान से बचे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ
کہ انشاءاللہ تعالی جو لوگ جو اس دہشت گردی میں ملوث تھے، بہت سارے مارے گئے ہیں، بہت سارے ماسٹر مائنڈ رہتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا، اب ہم سے فیصلہ پوچھنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں انڈر دا کارپیٹ بات کروں۔ نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں بھی فیصلہ ہوا ہے اور حکومتی سطح کے اوپر بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اب جو بھی دہشت گرد ہوگا، جہاں جہاں ہوگا وہاں اس کا پیچھا کیا جائے گا، اور اگر وہ یہاں سے نکل کے کسی جگہ اور جاتا ہے، ہماری ملک سے باہر چلا جاتا ہے، تو وہاں بھی اس کو جا کے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ یہ پاکستانی فوج ہے جس نے پہلے بھی ایسے بہت ساری جو دہشت گردی کی جنگیں ہیں وہ لڑی ہیں، آج سے نہیں لڑ رہے، پچھلے 30 سال سے لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا اور ہماری یکجہتی بھی قائم اور دائم رہے گی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ راول پنڈی میں کسی بلوچ کو قتل کیا گیا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ پنجاب کے کسی حصے میں کسی بلوچ کو مارا گیا ہو، کسی سندھی کو مارا گیا ہو، کسی پختون کو مارا گیا ہو؟ لڑائی جھگڑے آپس میں ہوئے ہوں گے، میں نہیں کہتا، اس کی میں گارنٹی نہیں کرتا، لیکن صوبائیت کی بنیاد کے اوپر، لسانیت کی بنیاد کے اوپر تو یہ کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر بھی سارا بلوچ جو ہے وہ پنجابی کے خلاف نہیں ہے، سارا بلوچ جو ہے وہ سندھی کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی سیٹلر کے خلاف نہیں ہے۔ چند لوگ ہیں اغیار کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، وہ یہ پسماندگی کا رونا روئیں یا جو مرضی کریں اس بنیاد کے اوپر یہ، لیکن دشمن کو کامیابی حاصل اس لیے نہیں ہوئی کہ 50% بلوچ آپ کا جو ہے وہ سندھ میں اور پنجاب میں ہے۔ 50% بلوچ، 40% وہ ہے سندھ کے اندر، 10% ہے وہ پنجاب کے اندر، باقی 50% ہے وہ بلوچستان کے اندر۔ لیکن آپ نے کبھی سندھ میں اور پنجاب کے اندر کبھی یہ لڑائی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں۔ دشمن کے جو عزائم ہیں ان کو ہم انشاءاللہ کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ جعفر ایکسپریس کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہوگا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کیونکہ پاکستان ریلوے پورے ہمارے پاکستان کو جوڑتا ہے، یہ میں اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان ریلوے جو ہے وہ ہمارا اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ اگر اس سے آپ کو پروفٹ نہیں ہو رہا تو کسی کے ہاتھ میں بیچ دیا جائے، یہ وہ والا ایسٹ نہیں ہے، یہ وہ ایسٹ ہے جو ہمارے دلوں کو بھی جوڑتا ہے، ہماری سرحدوں کو بھی جوڑتا ہے، اور ہمارے لیے یکجہتی کا ایک پیغام بھی ہے۔ اور ان کی ٹرینز کے نام بھی ایسے ہیں، کسی جگہ جعفر ایکسپریس، کہیں بولان ایکسپریس ہے، کہیں بہت مطلب کہ آپ دیکھتے جائیں ہر جگہ، کہیں خوشحال خان کھٹک اپنے ہے، کہیں اپنا موسیٰ پاک کا نام ہے، بہاؤالدین ذکریہ کا نام ہے، تو یہ بہت سارے پاکستان کی ایک خوبصورت گلدستہ پیش کرتا ہے۔ یہ جو ہے یہ آپریشن سسپینڈ تھا اس واقعے کے بعد۔ میں اپنے ریلوے کے تمام، خاص طور پہ ڈی ایس ریلوے کی ساری ٹیم کو بھی، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، بلکہ آپ بھی اس کو اکنالج کریں گے کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا وہاں تو 24, 26, 27 کلومیٹر تک کوئی روڈ نہیں جاتی، روڈ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ پھر اسی پٹری کو استعمال کیا گیا ریسکیو کے لیے، ہمارے لوگوں نے فوری رسپونڈ کیا اور وہاں سے اپنے لوگوں کو نکالا، اس جو وہاں سے نکل کے آئے تھے، پہنچ گئے تھے کسی اسٹیشن پہ، وہاں سے نکالا، پھر اس جگہ کے اوپر لے کے گئے اور وہاں سے ریسکیو کیا لوگوں کو۔ سیکیورٹی پرسنلز جو تھے وہ اس پہ بیٹھ کے وہاں تک گئے، وہاں سے واپس آئے، اور اس کے بعد اپنے ٹریک کو چند دنوں میں ہم نے ٹھیک کر لیا۔ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 دنوں میں 2 دن کے اندر ہم دوبارہ آپریشن سٹارٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ پوری ریلوے کے جتنی ہمارے لوگ جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بھی خراج تحسین کے قابل ہیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری قوم کی طرف سے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے اندر اس آپریشن کو اس سے بڑھ کر جو پہلے شروع تھا یہاں پہ، یعنی یہاں پہ ہم 3 ٹرینیں چلاتے تھے اس آپریشن سے پہلے، یہی ہے جی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم اگر بولان ٹرین جو ہے وہ ہفتے میں 2 دفعہ چلتی تھی، اب انشاءاللہ تعالی 7 دن جو ہے وہ بولان ٹرین جو ہے وہ ہم چلائیں گے۔ یعنی ہم دشمن کی اس کوشش کو ہم نے ناکام کر دیا کہ ہم مایوسی کی طرف چلے جائیں، ہم پشیمانی کی طرف چلے جائیں، ہم بیک فٹ پہ چلے جائیں۔ ہم بیک فٹ پہ نہیں ہوئے،
بلکہ ہم نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہماری ٹرینیں 3 چلتی تھی تو آپ اگر 6 اور اس میں شامل ہوں گے تو 9 چلیں گی، 9 چلیں گی یعنی. اور اس کے علاوہ آج میں نے جو بات کی ہے ڈی ایس صاحب سے، سی او صاحب سے، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، آئی جی صاحب ہیں، ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہمارے جو اسٹیشنز ہیں وہ ونریبل ہیں، وہاں پہ مطلب کہ فینس نہیں ہے، وہاں پہ اسکینر نہیں ہے، وہاں پہ میٹل ڈیٹیکٹر نہیں ہے، ہمارے پاس فورس اتنی نہیں ہے ریلوے پولیس کے پاس. ہم انشاءاللہ آئی جی صاحب نے چارج سنبھالے تھوڑا عرصہ ہوا ہے، 500 کے قریب انشاءاللہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. پہلے فیز ہیں، اس فیز کے اندر انشاءاللہ 70% جو ریکروٹمنٹ ہوگی وہ ہم جو اپوائنٹ کریں گے، ان کی تعیناتی کریں گے، وہ ہم انشاءاللہ بلوچستان کے اندر کریں گے اور باقی ہم باقی شہروں کے اندر. اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم 1000 کے قریب مزید کریں گے اور اس کے لیے جو پکٹوں کی ضرورت ہوگی وہ ایف سی کے ساتھ اور باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے ہم نے آج پلان کی ہے اور اس پلاننگ کے تحت ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو چلائیں گے. پہلی جو ہماری ٹرین ہے کل پشاور سے جعفر ایکسپریس جو ہے وہ کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی. پرسوں انشاءاللہ یہاں سے ہم فل فلیج جعفر ایکسپریس کو جو ہے پشاور ایکسپریس کے پشاور کے لیے روانہ کریں گے اور اس کے لیے پھر بولان وہ ایکسپریس جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ یہاں سے چلائیں گے اور وہ 2 دن کی بجائے ہم 7 دن چلائیں گے. وہ سیکیورٹی کے انتظامات ہم نے کر لیے ہیں. یہ واقعات قوموں کی زندگی میں آتے ہیں، بڑے بڑے واقعات آتے ہیں، پوری دنیا میں آتے ہیں اور قومیں وہی ہیں جو اس کا مقابلہ کرتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم 29 تاریخ کو ہم ویسے ٹوٹل وزیر اعظم پاکستان کے حکم کے مطابق پورے پاکستان میں 5 اسپیشل ٹرینیں چلا رہے ہیں عید کے لیے. پہلے 2 چلتی تھیں، 3 چلتی تھیں. اس دفعہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے احکامات کے مطابق ہم 5 اسپیشل ٹرینیں چلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اسپیشل ٹرین جو ہے وہ اس میں 5 میں سے 29 تاریخ کو یہاں سے اسپیشل ٹرین چلے گی عید کے لیے. اس کے علاوہ جو عید کے دنوں میں پہلے، دوسرے اور تیسرے دن کے لیے ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ بھی وزیر اعظم پاکستان کے کہنے کے مطابق ہم نے اکانومی کلاس کے لیے رکھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹاپ پرائرٹی کے اوپر چیئرمین صاحب کے ساتھ مل کے سارے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ریلوے کا، ان کے ساتھ مل کے ہم ایس سی پی ایس ڈی پہ بھی ایسے پروجیکٹ لے کے جا رہے ہیں جو سیفٹی کے حوالے سے بھی ہوں گے اور جو ہمارے اسٹیشنز کو اپ لفٹ کرنے کے حوالے سے بھی. اپ لفٹنگ کے کارگو کی بات کی ہے کہ کارگو کے حوالے سے ہمارا جو پہلے سے جو فریٹ ٹرینز چلتی تھیں ان کو ہم ریسٹور کریں. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو 2003-04 میں ہماری ٹرین چلا کرتی تھی اس کے لیے بھی میں نے سی او صاحب سے اور چیئرمین صاحب سے پلان مانگ لیا ہے تاکہ ہم بجائے ٹرینوں کو کم کرنے کے ہم بلوچستان کی ٹرینوں میں کم از کم وہاں پہ پہنچ جائیں جو 2003, 4, 5 میں چلتی تھی وہ اب ہم آنے والے وقت میں بھی چلانا شروع کر دیں. اس کے علاوہ ان کو میں نے بتایا کہ کچھ کام ہم ٹھیک ہے بجٹ کے ذریعے ہوں گے لیکن کچھ کام ہم خود کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے کہا کہ نہ ٹرین جانے میں لیٹ ہوگی نہ آنے میں لیٹ ہوگی، یہ پرائرٹی میں شامل ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ کمپرومائز اس پہ نہیں کیا جائے گا. سختی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد پورے پاکستان میں ہم کروا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ کوئٹہ پہ بھی ہوگا. صفائی ہے، صفائی بھی ہم اپنے طرف سے کر سکتے ہیں، صفائی میں بھی کوئی اتنا پیسے نہیں لگتے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جن پہ لگیں گے اس پہ ہم زور نہیں لگائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ خود کریں گے. تو یہ اقدامات ریلوے کے حوالے سے، باقی کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں وہ لمبی ایک فہرست ہے. ہم اپنی پراپرٹیز بھی جو انکروچ ہیں وہ بھی ہم نے کہہ دی ہے کہ ان کو بھی ہم وہ جس کے پاس ہے، جس ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ بھی میں نے کہا ہے کہ اس کو بھی ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں. وہ بھی ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ بھی واپس لیں گے. اپنی جو پرائم جگہیں ہیں اسی طرح ان کے اوپر بھی ہم ملٹی پرپز پوری پاکستان کے اندر کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور کے اندر زمین ہم بیچ نہیں سکتے لیکن جے وی کے اوپر انشاءاللہ بڑی بڑی ہم پلاننگ کرنے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے 14 سکول ہیں جو ہمارے ریلوے کے امپلائز کے بچے پڑھتے ہیں، وہ تقریباً ان کی تعداد ہے کوئی تقریباً 4800. ہم 4800 بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کر کے. اسی طرح ہمارے 8 بڑے ہاسپٹل ہیں، پرائم جگہوں پہ ہیں، کوئٹہ سے لے کے لاہور، لاہور سے لے کے کراچی، ہر جگہ کے اوپر
وہ 8 کے 8 ہم اپنے امپلائیز کے لیے اب وہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کسی کے پاس انجیکشن نہیں کسی ہاسپٹل میں کسی جگہ انڈور کے لیے پیشنٹ کو داخل ایڈمٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہیں ہے یا صاف نہیں ہے، ان کو بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم وہ فیسلٹی اپنے امپلائیز کو دینے جا رہے ہیں جو امیر ترین لوگ جو ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے لیتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ یہ وہ کام ہے جس پہ ہمیں کوئی اتنا وقت نہیں لگے گا۔ ML1 کب بنے گی، 2 کب بنے گی، 3 کب بنے گی، اس کی پلاننگ ہم آپ کو 5 اور 6 مہینے کے اندر اندر دیں گے۔ لیکن جو اس وقت ایگزسٹ کرتا ہمارا کارگو ٹرین ہے کراچی سے چلنے والی، اس پہ کارگو کا ہمارا اب میں نے ایک مثال دی CO صاحب کو کہ 3000 کنٹینر نکلتا ہے کراچی پورٹ سے اور ہم وہاں سے 200 اٹھاتے ہیں، باقی سارے وہ ٹرالوں پہ اور ٹرکس پہ جاتا ہے، تو وہ ہماری ٹرین پہ کیوں نہ آئے، تو اس سے ہم کمائی کیوں نہ۔ لیکن جو ہماری پیسنجر ٹرین ہے جس کو ہم نے پرائیویٹائز بھی کیا ہے، اس نے 2023 میں 39 ارب کمایا، 2024 میں 47 ارب کمایا، اور اب ہمارے آنے کے بعد اور جو ٹارگٹ ہم نے دیے ہے ہماری ٹیم CO صاحب کی نگرانی میں اور چیئرمین صاحب کی سرپرستی میں، وہ ہم نے دیا 55 ارب روپے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیسنجر ٹرین میں اس طرح ریونیو کما رہے ہیں تو دنیا پوری چلتی ہے کارگو کے اوپر، فریٹ ٹرین کے اوپر، اور پیسنجر ٹرین کو سبسیڈائز کرتی ہے۔ تو یہاں حالت ہماری یہ ہے کہ ہم 4% اٹھاتے ہیں پورے پاکستان کا کارگو کا، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بغیر ML1 بنے 2 3 بنے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی اضافہ کریں گے۔ وہ بھی ٹارگٹ ہم نے دے دیا ہے، اس ٹارگٹ کو بھی ہم 2-3 دنوں میں پبلش کریں گے تاکہ وہ ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہے۔ یہ میری آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے چند گزارشات تھیں، ایک ہماری جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، ایک پورے ریلوے کے سیٹ اپ کے حوالے سے، اس کو ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی کوئی کوشچن ہے آپ کی طرف سے تو میں حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ ایک بات رہ گئی، پھر میں جو ہمارے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے اور میکینک تھے نا جو پولیس کے، نہیں یہ ادھر والے جو تھے ابھی نہیں، پولیس کا سپاہی وہ ادھر مانسیرا کے تھے، ادھر کا تھا ادھر، وہ ادھر کا تھا، میکینک جو تھا وہ ہمارا مانسیرا، جو ہمارا پولیس کے اپنا جوان شہید ہوا ہے نا جی یہاں سے جس کا تعلق تھا، اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ آج ہم 52 لاکھ آج ان کے والے، یہ قیمت میں پھر بار بار کہتا ہوں یہ پیسے جو ہے وہ قیمت نہیں ہے کسی کی جان کی، لیکن یہ ایک چھوٹی سی ٹوکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فیملی کے لیے کہ ہم اس کو اکنالج بھی کر رہے ہیں اور پوری قوم ان کی شہادت کو اکنالج کر رہی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ بھی آج آپ کے سامنے ہم ہینڈ اوور کر دیں گے تاکہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ والا جو کام لمبے ہوتے ہیں کہ اناؤنس ہو جاتی ہے کمپنسیشن لیکن دی نہیں جاتی، یہاں بھی کئی حادثات ہوئے ہوں گے جہاں پہ میرا خیال ہے اناؤنس ہوئی ہوگی اور آج تک نہیں اس کی کمپنسیشن دی گئی۔ آپ کوئی کوشچن کر رہے ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور میں نے تو خود اس کو ایڈمٹ کر کے تو بات شروع کی۔ پہلی بات یہ کہ یہ غیر اعلانیہ دشمن کی طرف سے جنگ ہے اور جو صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، وہ پورے پاکستان میں جس کا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جہاں تک یہ کہنا کہ یہ ممکن نہیں ہے سیکیورٹی دینا ممکن نہیں ہے، میرا اس سے اتفاق نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اور پیرائے میں بات کی ہو، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں کو دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں یا دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں پوری بریفنگ پریزنٹیشن سے ابھی گزر کے آیا ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ریلوے کے جتنے پیسنجر ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم ٹرین چلانے جا رہے ہیں، ٹریک سے لے کے پیسنجر ٹرین کو منزل مقصود تک پہنچانے تک ہم نے فول پروف انشاءاللہ تعالی سیکیورٹی اپنے لوگوں کو فراہم کرنی ہے اور اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، وہ ہم فراہم کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ دوسرا آپ نے جو ہاسپٹلس کا ذکر کیا ہے، مچھ والا، یہ مجھے بتا دیں گے اب مچھ بند ہے یا دوسرے چل رہے ہیں؟
یہ سب کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپلفٹ کریں گے. ہم نے 6 مہینے مانگے ہیں, 6 مہینے ہمارے منہ سے نکلا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسکولوں کو بھی اور ان ہاسپٹلس کو بھی اسی طرح جس طرح ہم نے پیسنجر ٹرین کے اندر اپنے کامیابی حاصل کی, اسی طرح ہم پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں نا, اگر اسکول پرائیویٹ میں کرتے ہیں, کسی کو دیتے ہیں, تو ہمارا بینچ مارک ہے کہ وہ 5,000 بچہ ہمارا اسی طرح پڑھے گا, اور اگر وہ 1,500 2,000 ادھر دے رہا ہے اس وقت, تو وہ ادھر بھی اتنے ہی پیسے دے گا. دوسرا وہ لے گا وہ کوالٹی ایجوکیشن. آج وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں لے رہا. اگر میں نام نہیں لیتا کیونکہ آپ کا میڈیا ہے کسی اسکول کا بھی, لیکن جو اچھے اسکول ہیں وہ اگر آ کے اڈاپٹ کرتے ہیں, کراچی کا اسکول, کوئٹہ کا اسکول, لاہور کا اسکول, تو آپ ان بچوں کی ایجوکیشن کی کوالٹی دیکھیں نا, یہاں سے یہاں چلی جائے گی. تو یہ اس میں تو کوئی اتنی بڑی ہماری سائنس نہیں لگتی, کوئی پیسہ نہیں لگتا کہ ہم کہاں پہنچ جائیں گے. تو اسی طرح جو ہاسپٹل کا آپ نے سوال کیا ہے اس کا بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ انڈور بھی اور آؤٹ ڈور بھی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل سے اچھا ہم رن کر کے دکھائیں گے ان ہاسپٹل. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسکینر صرف کوئٹہ میں نہیں, میں تو ایڈمٹ وہ بات کرتا ہوں سب کے سامنے, اچھی بات کو بھی بتا دی ہے, جو ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ میں کیسے چھپا سکتا ہوں آپ سے, یا کسی سے کیسے چھپا سکتا. اسکینر کوئٹہ میں بھی نہیں ہے, پنڈی میں بھی نہیں ہے, اسکینر لاہور میں بھی نہیں ہے, اسکینر کراچی میں بھی نہیں ہے. اگر کہیں ہے تو خراب ہے. ان سب کا ہم نے جسے کہتے ہیں پیکج بھی بنایا ہے. ابھی کوئٹہ اسٹیشن کے حوالے سے ہم نے ایسٹیمیٹ بنا لی ہے, سی سی ٹی وی کیمرہ سے لے کے, اس کی فینس سے لے کے, کیونکہ آپ کو دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں کے اوپر دیوار ہے ہی نہیں. ان ساروں کا ایسٹیمیٹ بنا کے, یہ گورنمنٹ کی سطح پہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم سیلف فائنانس کی بنیاد کے اوپر جلد شروع کر دیں, عید کے فوراً بعد شروع کر دیں. اسی طرح پورا پیکج بنائیں گے پورے ٹریک ML1 کا. ان ساروں کو اپ لفٹ ہونے کی ضرورت ہے. کہیں سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہیں, اگر ہیں بھی ہیں تو برائے نام ہے. تو اس لیے آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, ویلڈ ہے, لیکن ان سب کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے. جس طرح آئی جی صاحب کو اپنے 500 بندوں کو ٹرینڈ کر کے اپنی جگہ پہ لانے کے لیے کم از کم 6 ماہ چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ریکروٹ کر رہے ہیں کسی بندے کو اور اس کو نہ کوئی ٹریننگ ہے, نہ کوئی اس کو ویپن کی ٹریننگ ہے, نہ اس کو کوئی انٹیلیجنس کے بارے میں اس کو کوئی علم ہے, نہ اس کو دشمن کے وار کے بارے میں کوئی علم ہے, تو اس کو لا کے کسی جگہ کھڑا کر دیا جائے. تو اس لیے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر سے آپ وہی پتہ بندہ جو جیسے بینک کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ایسے نہیں لا سکتے. اس کے لیے ٹائم ہے. لیکن ہم جو لوگ ہمارے پاس کسی اور جگہ موجود ہیں, پنجاب کے حصے میں, سندھ کے حصے میں, وہ آئی جی صاحب نے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کرٹیکل ایریا جو ہمارے بلوچستان کے ہیں اپنی فورس کو وہاں سے وڈرا کر کے ادھر لے کے آئیں. 6 مہینے میں 2 بڑے واقعات ہو گئے ہیں. ریلوے نے اپنی انٹرنل اسکروٹنی کے لیے اب تک کیا کیا ہے؟ کیا آپ کے اپنے لوگ اس کی سہولت کاری میں ملوث تھے؟ کیونکہ بہت سینسیٹیو انفارمیشن لیک ہوتی ہے. آپ نے فریٹ ٹرین کی بات کی, یہاں سے کفتان تک جو ٹریک ہے وہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں اس سے یا تو پٹری سے ٹرین اتر جاتی ہے یا وہ ریت میں دھنس جاتا ہے, اور وہ کئی دن بند رہتا ہے. اس کے لیے کیا کریں گے؟ اور جو بلوچستان سے ٹرینوں کی آپ نے بات کی, 2 کر لینا, ٹائم فریم ہے یہ ٹرینیں باہر کرنے کا ٹائم فریم, ایک ایک کریں گے نا تو وہ 3 اکٹھے پھر مشکل ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کے لوگ کوئی شامل نہیں, الحمدللہ پاکستان ریلوے کا کوئی شخص جو ہے کراچی سے لے کے کوئٹہ تک آج تک کسی انسیڈنٹ میں شامل نہیں رہا. لیکن جو لوگ شامل رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ فیسیلیٹیٹر کون ہوتا ہے, کون موٹر سائیکل دیتا ہے, کون گھر دیتا ہے, کون گھر سے نکالتا ہے, کون ٹریننگ دیتا ہے, کہاں کس گھر سے نکلتا ہے, کس محلے سے نکلتا ہے. یہ تو آپ زبان زد عام ہے سب کو. وہ فیسیلیٹیٹر کا ذکر میں کر چکا ہوں. وہ ہر رنگ اور ہر نسل اور ہر قوم سے اس کا تعلق ہے. اس میں کوئی, اور پھر کہتے ہیں کہ دہشت گردی تو کوئی نہ مذہب ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی قوم ہوتی ہے, نہ ہی اس کی کوئی نسل ہوتی ہے, نہ ہی کوئی اس کا رنگ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جس محنت کے ساتھ, ایک تو شہادتوں انہوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں, اس میں 2 ریلوے کے اور باقی زخمی بھی ہوئے ہیں. اور جس طرح باقی لوگوں کی بات آپ نے کی, ٹریک کی بات کی, آپ نے فریٹ کی بات کی, اس پہ میرا بڑا فوکس ہے, ڈے 1 سے فوکس ہے. وہ صرف آپ کے کوئٹہ کی بات نہیں میں کر رہا. ہمارے پاس پنڈی کے ٹریڈرز آئے, ہمارے پاس ملتان کے آئے, فیصل آباد والے آئے, ایون کوئٹہ کے آپ آ رہے ہیں جو ایک پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم
آپ کی فریٹ ٹرین استعمال کرنا چاہتے ہیں، کارگو استعمال کرنا چاہتے ہیں، سستا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر ہم غور و فکر کر رہے ہیں ابھی آپ کے آنے سے پہلے. اور جو بات ابھی آپ نے پیسنجر ٹرینز کی، وہ پرانی ٹرینوں کی ریسٹوریشن کی بات کی ہے، وہ سی او صاحب کو بتا دی ہے. انہوں نے یہ بھی لکھ لیا ہے، انہوں نے فریٹ والا بھی لکھ لیا ہے. یہ ٹائم فریم جا کے اپنے ہیڈ کوارٹر میں بنا کے میرے سے یہ وہ بات کرتے ہیں پچھلے 25 دنوں میں جس کو یہ پورا کر دیتے ہیں. یہ میں ان کے منہ پہ کہہ رہا ہوں. تو اب مجھے امید ہے کہ جو مجھے ایک ٹائم فریم دیں گے، میں ٹائم فریم کے ساتھ چلتا ہوں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ٹائم فریم کے بغیر تو صرف پریزنٹیشن لینا، اٹھ کے چلے جانا اور یہ کیمروں کے سامنے بات کرنا، یہ ہم تقریباً 30 سال سے کر رہے ہیں. اب کوئی شوق نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ذمہ داری ہے. ذمہ داری کو ہم کیسے نبھاتے ہیں ایز اے پاکستانی، اور جو ذمہ داری ہمیں ملی ہے اس پاکستان کی طرف سے، وہ کس حد تک سچائی کی بنیاد کے اوپر. میں یہ نہیں کروں گا کہ اپنا یہ جو جعفر ایکسپریس کا نام صبح میں کوئی اور نام لکھ کے تو اس کو تبدیل کر کے میں اس کی اناگوریشن کرتے ہوئے آپ مجھے نہیں دیکھیں گے. نہ ہی میں کسی کو خوش کرنے کے لیے، ہاں نام ان کے رکھے جائیں گے جنہوں نے اس ملک اور قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے اور آج اس ملک میں اپنی جانیں دے رہے ہیں. ہم ان لوگوں کو سے منسوب کریں گے آنے والی ٹرینوں کو بھی. اور جو ٹرینیں جس نام سے چل رہی ہیں وہ بڑے نام ہیں، چھوٹے نام نہیں ہیں. ان ناموں کو انشاءاللہ ہم زندہ و تابندہ رکھیں گے. ریلوے کے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے تقریباً 1985 کا ہے. اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. 1985 میں کمیونیکیشن پہ چلے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کئی گھنٹوں بعد یہاں اطلاع پہنچتی ہے. اس کو آپ اسٹور کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ نیکسٹ یہ کہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے جو دہشت گردی میں، اس میں ریلوے کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ ریسٹور کریں، ریسٹور تو اس کو کیا جاتا ہے نا جو پہلے سے موجود ہو. آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. ہم ریلوے کو ہر صورت، یہ جتنا آپ بتا رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے ہمارا پورا ایک پلان ہے جو ہم عید کے بعد انشاءاللہ بیٹھ کے اس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ سے لے کے، وائی فائی سے لے کے، اس کی سرولنس سے لے کے ہر چیز جو ہے انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں.